अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तलहा खालिद और आज मैं आपके सामने एक ऐसी शोहराए आफाक किताब का रिव्यू पेश करने जा रहा हूं जिसने सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदलीं। और ये शायद मुबालगा नहीं होगा कि इसकी तादाद लाखों में भी है। स्टीफन आर कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। नाज़रीन, आपने ज़रूर कभी ना कभी इस किताब का नाम सुना होगा, लेकिन आज मैं इस किताब का बहुत मुख्तसर वक्त में अहाता करूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये किताब कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे हमारी ज़िंदगियों में कितना अच्छा असर पड़ सकता है। और इससे हमें एक शौक़ पैदा होगा कि इस किताब को हम तफसील से पढ़ें, क्योंकि ये किताब बड़ी आम और इंटरनेट पे भी दस्तयाब है। आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। तो चलिए बग़ैर किसी तातुल के इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टीफन आर कवी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। स्टीफन आर कवी एक बहुत मशहूर स्पीकर, एजुकेटर और ये एक ऑथर थे, लेकिन साथ ही साथ ये बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने बेशुमार ऐसी किताबें लिखी जिनको बहुत ज़्यादा मशहूरी मिली, बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, जिसमें लीडर इन मी, द 8th हैबिट और फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जहाँ तक बात आज की किताब के हवाले से है, तो जैसे ही ये 1989 में इसकी पहला वर्ल्ड वाइड एडिशन जारी हुआ, तो उसके बाद से लेके अब तक इसके तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा किताबें बिक चुकी हैं और बहुत से स्कूल कॉलेजेस के अंदर इसको कोर्स का हिस्सा बना दिया गया है। तो नाज़रीन, अगर एक किताब इतनी मशहूर है और इससे इतने ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा बाबुल इल्म रीडर क्लब के थ्रू कि क्यों ना हम इसको एक किताब को लोगों में मुतारफ़ करवाएं, ताकि लोगों में एक शौक़ पैदा हो इस किताब को पढ़ने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हैबिट क्या होती है, आदत क्या होती है। स्टीफन कवी के मुताबिक आदत 3 चीज़ों का मिलाप है: नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर। यानी इल्म कि इंसान एक हैबिट के बारे में सीखता है कि ये है क्या, फिर स्किल कि इस आदत को अपनाना कैसे है, एक काम को करना कैसे है, हाउ टू डू इट, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिज़ायर यानी ख्वाहिश। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं मिलती, एक आदत आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर आदत लेके आएँ, किसी भी, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती है, लेकिन एक आदत हमेशा तब बनती है जब 3 चीज़ों का मिलाप होता है: नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर, इल्म, महारत और ख्वाहिश। नाज़रीन, अब चलते हैं 7 हैबिट्स की तरफ। नंबर 1 हैबिट है बी प्रोएक्टिव, यानी हमेशा तैयार रहें, अपनी जिम्मेदारी, ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। नाज़रीन, ज़िंदगी में आप देखते होंगे कि आपने बेशुमार ऐसे काम या ऐसे फ़ैसले तब किए जब आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आया, और तब आप सोचते हैं कि काश पहले में ही ऐसे कर चुका होता तो शायद ऐसा ना होता। तो ये वो लोग होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं। वो जब कुछ हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि अच्छा अब करना क्या है। लेकिन कामयाब लोगों की पहली आदत ये है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो पहले से तैयार रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। और ये कैसे उठानी है? आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, यानी उन चीज़ों का दायरा कार बढ़ाएं जिन पे आपका बस चलता है, और उनको ही इस्तेमाल करें। बहुत से लोग सर्कल ऑफ कंसर्न पे फंसे रहते हैं, कि ऐसी चीज़ों पे फंसे रहते हैं कि जिन पे उनका बस नहीं है, तो अपनी जो एफर्ट्स हैं वो उस पर सर्फ करते रहते हैं, जिससे नुकसान क्या होता है कि जो वो कर सकते हैं वो भी नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं प्रोएक्टिव बनना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएं, तो अपनी ज़िंदगी को इवेलुएट करें, देखें किन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है, किन चीज़ों पे आपका बस चलता है, और उनको इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, और पहले से हमेशा तैयार रहें। तो आप कभी भी नर्वस या कभी भी बेचैन नहीं रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ, इसके गोल्स और मिशन को हमेशा से डिफाइन रखें। आपको अपनी ज़िंदगी के गोल्स को पहले से बयान कर देना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ। इसकी मिसाल इस किताब में इस तरीके से दी गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़र्ज़ करें कि आप एक मैयत की आखिरी रसूमात पे गए हैं और लोग उनके बारे में मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, और आप वहाँ जाके पता चलता है आपको कि ये मैयत आपकी है,
تو آپ اپنی میت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ناظرین یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ کاش میں زندگی میں یہ کر چکا ہوتا، کاش میں زندگی میں یہ کر چکا ہوتا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اب ایسا انسان ہوں، میں ایسا انسان نہیں بننا چاہتا تھا، یا میں مرنے کے وقت ایسا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ پہلے سے ہی سوچ کے رکھیں کہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ناظرین ہر چیز کے دو طریقے ہوتے ہیں بننے کے۔ پہلے اس کا ایک امیج بنتا ہے، مینٹل امیج، دماغ میں پہلے اس کا امیج بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ حقیقت میں وہ چیز آتی ہے۔ تو پہلے جب بھی آپ کوئی کام کرنے جائیں، پہلے جب بھی اپنی زندگی کے گولز بنائیں تو سوچیں، پلان کریں اپنی لائف کو کہ میں اپنی زندگی میں کیا کیا کرنے جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ کروں گا تو کیا ہوگا، اور اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ تو جب تک آپ اپنی لائف کے گول سیٹ نہیں کریں گے، اپنے مقصد کو بیان نہیں کریں گے، اور بے راہ روی میں زندگی گزار دیں گے بغیر کسی مقصد کے، اور وہ ایسے مقصد جن کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ پہلے سوچو اور پھر کچھ کرو۔ نمبر 3 عادت، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی ہم سب سے ریلیٹ بھی کرتی ہے، جو مجھے کافی پسند بھی ہے۔ پٹ فرسٹ تھنک فرسٹ، اپنی زندگی کی ترجیحات کو سیٹ رکھیں اور ان پہ عمل کریں۔ ناظرین آپ نے کبھی نیڈ اور وانٹ کا فرق دیکھا ہے؟ ہم نیڈ اور وانٹس میں ایسے الجھے ہوتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنی جو نیڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن جو ہماری وانٹس ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مہینے کے اینڈ کے اوپر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے بعض اوقات کہ ہم اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں، کیونکہ ہم نے اپنے بہت سے پیسے اپنی وانٹس یعنی خواہشات پہ لگا دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ عادت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے نیڈ اور وانٹ کا بیلنس رکھنا ہے، اپنی لائف میں ترجیحات کو سیٹ رکھیں، کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو ہم سب کچھ ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے، ہم اپنی زندگی ترجیحات پہ ہی گزار رہے ہیں، لیکن ان ترجیحات کی ترتیب تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب کامیابی کے گر سکھاتی ہے اور ایسی عادتیں سکھاتی ہے کہ جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی لائف کی ترجیحات کو ری ایویلویٹ کریں، دوبارہ سے اس کو فوکس کر کے دیکھیں کہ میں نے زندگی میں کس چیز کو کیا ترجیح دی ہے، کس لیول پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو اگر یہ ٹاسک دوں اور اگر آپ یہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ترجیحات کو بہت زیادہ اوپر نیچے کیا ہوا ہے، اور جس چیز کو ترجیح زیادہ دینی چاہیے تھی اس کو میں نے کم دی ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اور اس کو ان ریٹرن کرنا چاہیے۔ نمبر 4، تھنک ون ون، سب جیت سکتے ہیں، ہم سب جیت سکتے ہیں، لیکن کب، لیکن کیسے، یہ سوچنا بڑا ضروری ہے۔ ناظرین اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ون لوز سوچتے ہیں، جیسے میچ میں ہوتا ہے کہ تم ہارو میں جیتوں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوز لوز کھیلتے ہیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف جیتنا چاہتے ہیں، انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کوئی جیتے ہارے ان کی بلا سے، وہ صرف جیتنا چاہتے ہیں، اونلی ون، میں جیت جاؤں باقی جو مرضی ہوتا رہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ون ون سوچتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بھی جیتوں تم بھی جیتو، دا بیلنس، جن میں اسپورٹس مین شپ ہوتی ہے، جن کے اندر اخلاقیات، انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اپنی زندگی میں کامیاب اور مشہور ہونا چاہتے ہیں تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یہ عادت آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ دے گی کہ سب لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، اور آپ کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں رہے گا، آپ کے اندر کوئی احساس گناہ نہیں رہے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی سے ڈیل کریں، کسی بزنس میں، کسی رشتے میں، یا کسی بھی چیز میں، کسی سودے میں لینے میں بھی، تو ہمیشہ سوچیں کہ میں بھی جیتوں اور دوسرا بھی جیتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ 5ویں عادت ہے فرسٹ سیک انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، پہلے تولو پھر بولو، یعنی آپ کو پہلے دوسروں کو سننا چاہیے وہ کہہ کیا رہے ہیں،
لیکن آپ نے بعض اوقات دیکھا نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اکثر اوقات ہمارے ذہن میں اس کے نتیجے پہلے ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو جواب کیا دینا ہے، اور ہم اس کی آدھی ادھوری بات سنتے ہیں اور ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن گیپ۔ اگر آپ کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں، تو سب سے پہلے ان کو سنیں۔ سننا ایک آرٹ ہے۔ پہلے دوسروں کو سنیں، انڈرسٹینڈ کریں، ان کی فیلنگز کو سمجھیں۔ کسی کی فیلنگز کو کبھی بھی نو مت کہیں۔ ایمپتھی، اسے ایمپتھی کہتے ہیں۔ پٹ یور سیلف ان ادر شو، دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے سوچنا۔ تو یہ ضرور کریں کہ ایمپیتھک لسننگ دوسروں کو دیں، دوسروں کی فیلنگز کو سمجھیں، ان کے میننگ کو سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان الفاظ میں کیا نیڈز، کیا ضروریات بیان کی جا رہی ہیں، اس کے بعد ان کو آنسر کریں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، جب آپ بار بار یہ کرنے کی پریکٹس کر لیں گے، تو آپ اپنے بہت سے تعلقات کو بہت زیادہ بہتر بنا لیں گے۔ کیونکہ اس کتاب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پہلی 3 جو عادتیں تھیں، جو میں نے آپ کو بی پرو ایکٹیو، اور اس کے بعد بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، اور پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، یہ پرسنل وکٹری ہیں کہ میں اپنے اندر اپنی ذات میں کامیابی حاصل کروں۔ لیکن جو اگلی 3 عادات ہیں وہ پبلک وکٹری کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ سب کا بھلا ہو۔ کیونکہ ہم ایک سوسائٹی میں پیدا کیے گئے ہیں، ہم اکیلے ضرور پیدا ہوئے لیکن ہم ایک گروپ میں رہ رہے ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں پبلک وکٹریز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ عادت ہمیں یہی سکھاتی ہے، تھنک ون ون، اور فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیشہ کسی سے بات کریں اور وہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہو تو پہلے اس کا مطلب سمجھیں، اس کو آرام سے سنیں اور پھر اس کا آنسر دیں۔ نیکسٹ، نمبر 6 عادت ہے سنرجی، 1 اور 1 11، دا رول آف ملٹیپلیکیشن۔ آپ سب اس کو جانتے ہیں، یہ جو میں نے محاورہ بولا یہ بالکل درست ہے۔ ہم ہمیشہ گروپ میں بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہیں، ہم اکیلے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بے شمار کارنامے کر سکتے ہیں، لیکن جو گروپ کی کامیابی ہوتی ہے وہ اکیلے کی کامیابی سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور یہ آپ نے کر کے بھی دیکھ لیا ہے۔ جب ہماری ٹیم پاکستان کی مل کے کھیلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وانڈرز کرتی ہے، اور جب ہم مسالے سنتے ہیں یا ہم کئی دفعہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ان میں گروپنگ ہوئی ہے، اسمال گروپس بن گئے ہیں، اندر ٹیم کے اندر سب گروپس بن گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم سب کی زندگیوں میں ایسا ہی ہے۔ جب ہم اکیلے سمجھتے ہیں کہ میں ہی 30 مار خواہ ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، تو ہمیشہ ناکامی تب ہوتی ہے۔ تو جب ہم گروپ کی ایفرٹس کو ساتھ ملاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ریزلٹس کو لے کے آتے ہیں۔ تو گروپ پاور پہ ہمیشہ یقین رکھیں۔ اور آخری عادت جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ ساری 6 عادات کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ 6 عادات اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ شارپن دا سا۔ اس کتاب میں اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک درخت کاٹنا چاہتے ہیں اور آپ کلہاڑی سے اس کو کافی زیادہ کاٹی جا رہے ہیں محنت اور مشقت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، لیکن وہ کٹ نہیں رہا یا بہت کم سپیڈ سے کٹ رہا ہے، تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو یعنی کہ شارپن کر لیں، تیز کر لیں، اور وہ جو تیز کرنے پہ آپ نے وقت لگایا ہے اس کے بعد آپ اس کو کاٹیں، تو ہو سکتا ہے وہ جو آپ نے 2 گھنٹوں میں کاٹنا تھا وہ 15 منٹ میں درخت کو کاٹ لیں۔ تو شارپن دا سا، یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی جو عادات ہیں، اپنی جو زندگی کے اندر آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو ہمیشہ ریفریش رکھیں، ان کو ہمیشہ ری ایویلویٹ کرتے رہیں اور ان کو بار بار امپروو کرتے رہیں، اپ ٹو ڈیٹ، اسٹے اپ ٹو ڈیٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو بھی چیز اپ ٹو ڈیٹ ہے، ود ٹائم ہے، وہ اسٹے کرتی ہے، جو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے وہ بے شک ابھی پچھلے سال کی ہو، پچھلے دن کی بھی ہو، تو وہ دنیا سے نکل جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں امپروو رکھنا تو آپ کو اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہوگی، اور اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی کے 4 حصوں کے اندر، فزیکل، سوشل اور اسپرچول، اور ساتھ میں مینٹل جو آپ کا ایریا ہے، اس پہ ضرور توجہ دیں۔ اور یہ کیسے دینی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے فزیکل ایریا یعنی آپ جسمانی صحت کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اندر اچھی عادات، اپنی صحت اچھی کرنے کے لیے جیسے ایکسرسائز ہے، اچھے کھانا ہے، اس کو نیند اور بھوک کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا۔ پھر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ میڈیٹیٹ کریں، سوچیں اور پلانز بنائیں، اس سے آپ دماغ اچھا چلتا ہے، آپ کو پرابلم سالونگ کرنی آتی ہے۔
چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پہ کام کریں. پھر آپ اپنی سوشل لائف کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں ایسے گروپس میں جو آپ کو پازیٹیوٹی دیں, اور ٹاکسک لوگ جو زہریلے لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا دور رہیں. پھر آپ اپنی اسپریچول لائف پہ امپرومنٹ لے کے آئیں. یہ وہ فیکٹر ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو یہ بہت زیادہ روحانیت بھی دیتا ہے. آپ جس مذہب سے بھی ہیں, آپ اپنے خدا سے, اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھیں. اگر آپ اپنی اسپریچولیٹی اور ریلیجن کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو بہت بہتر کر سکتے ہیں, جسمانی اور ذہنی دونوں. تو ناظرین, اس کتاب کو کنکلوڈ میں ان الفاظ میں کروں گا کہ اس کتاب میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ زندگی میں ایک کامیاب آدمی بننا چاہتے ہیں, اور اگر آپ ایک کامیابی سے ایک ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کسی نے بھی نہ کی ہو, یا بہت بڑی کامیابی لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پہلے آپ کو تیار ہونا ہوگا. آپ کو اپنے اندر پہلے ان عادات کا مجموعہ لانا ہوگا جو آپ کو کامیابی تک ہمکنار کریں, اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور بہت کم وقت میں نے کتاب کو مکمل کرنے کی کوشش کی. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بہت سے پوائنٹس خود آپ کو اس لیے نہیں بتائے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو کھل کے اس کے اندر سے چیزیں پتہ چلیں گی. اس کتاب کے اندر ہر چیز کو بتایا گیا ہے کہ اس عادت کو اپنے اندر کیسے لانا ہے, اور اس عادت کو اپنے اندر کیسے لانا ہے. تو اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں, آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, ہم آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. اور اپنی رائے کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.